अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम ऑनलाइन विद नदीम हुसैन रिजवी के साथ मैं मैनचेस्टर यूके से आपका मेज़बान नदीम हुसैन हाज़िर खिदमत हूँ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम एक इंतहाई दिलखराश वाक़या, मेरी मुराद यूनान कश्ती हादसा के हवाले से है। अगरचे एक हफ़्ता मुकम्मल होने को है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो दिल और दिमाग है वो गम में डूबा हुआ है। इस पर बात तो करूँगा और आज खुलकर इस मामले पे बात करूँगा। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो वाक़या है ये यूनान के करीब पेश आया। लीबिया से इटली जाने वाला ये बदकिस्मत बहरी जहाज़, जिसमें कह लें कि 700 से भी ज़ायद अफराद इसमें सवार थे और जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी नौजवानों की अमवात जो है वो वाक़या हुई। सारे वाक़यात बहुत दिलखराश हैं। इससे पहले भी जो इस तरह का वाक़या इसी साल के शुरू में फरवरी में पेश आया, जिसमें तकरीबन 250 के करीब जो थे वो पाकिस्तानी जाँ बाक हुए थे। तो ये जो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन है, जो इंसानी स्मगलिंग का घिनौना ये जो खेल है, ये कारोबार जिसे बनाया गया है, ये इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई गैर कानूनी है। और इसको रोकने के लिए हुक्मरानों ने आज तक क्या किया या क्या नहीं किया और अब उनको क्या करना होगा। अगर इसको भी 1 या 2 दिन के शौक के तौर पे मनाने के बाद या इस वाक़े को 1 महीने के बाद अगर भुला दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि इस तरह के जब मज़ालम ढाए जा रहे हों और हमारे हुक्मरान या जो भी इसके जो कह लें कि हुक्मरानों के अलावा जो भी कानून बनाने वाले या और भी इदारे इसमें शामिल है जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाएंगे तो यकीनन क़यामत की निशानियों में से ये एक बड़ी निशानी है कि इस तरह के वाक़या से क़यामत फिर करीब है। इसमें मैं कसूरवार तो ज़ाहिर बात है अपने नौजवानों को भी ठहराऊँगा कि वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब वो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा जो इस वक्त मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं या पाकिस्तान से बाहर, आप लोग गैर कानूनी तौर पर कोशिश तो करते हैं आने के लिए। कभी आप इटली में जाने की कोशिश करते हैं, कभी आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाने के लिए डंकी जिसे कहते हैं गैर कानूनी तौर पर आने की कोशिश करते हैं। लाखों रुपया खर्च करके आप आने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस कश्ती में जो सवार नौजवान थे, किसी का इकलौता बेटा और किसी के प्यारी बहनों का इकलौता भाई, और मैं ये कहूँगा कि पता नहीं कितने घर उजड़ गए और कितने लाखों रुपए का भी नुकसान हुआ। किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख, तो जान के साथ साथ माल भी गया। लेकिन ये याद रखिएगा, जो भी लोग गैर कानूनी तौर पर आने की कोशिश करते हैं वो 100% ये चीज़ नोट कर लें कि उनका किसी भी मुल्क में आने का 1% भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो 25 लाख 30 लाख लगा कर आते हैं, जो कि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, यहाँ पर आएंगे, पहली बात डंकी में आने वाले अफराद को यही कहा जाता है कि या तो वो मर जाते हैं या उन्हें मार दिया जाता है। जब उन पे रेड होता है तो उन्हें पता लगता है कि अब हमारे ऊपर ये केस चलेंगे या हमें मार दिया जाएगा, तो वो इस तरह के भी केसेस होते हैं कि कश्ती को उल्टा दिया जाता है या उलट जाती, इस तरह के भी केसेस सामने सुनने को बातें आ रही हैं। क्योंकि इस कश्ती के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो यूनान में ये डूबी है, जो लीबिया से इटली जा रही थी। कहा जा रहा है कि इस कश्ती को बचाया जा सकता था, लेकिन बहुत ही कम, शायद कोई 60-70 लोगों को, पूरी जो दुनिया से लोग मौजूद थे उनको बचाया गया, लेकिन मोस्टली 99% पाकिस्तानी लोग इसमें मारे गए। और सब आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। इस पे हमारे INA के एक एंकर शाहद मीर साहब ने भी एक मुदल्लल गुफ्तगू की है
जिस में उन्होंने बताया کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جو اس کشتی میں سوار تھے، کہ انہیں پانی نہیں دیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا، ایون کہ 5 روز قبل ہی اس واقعہ سے پہلے کچھ لوگوں کی 5 سے 6 افراد کی موت واقع ہو چکی تھی، اور لوگوں نے کہا جی ہمیں جنریٹر کا پانی پینا پڑا، کچھ ایسے کرنا پڑا۔ تو جب یہ ساری باتیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں پھر آپ کیوں قدم اٹھاتے ہیں؟ اس میں اب اداروں کی بات کریں تو FIA سے لے کر اور بھی جو اس کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ سب نااہل ادارے ہیں۔ اپنے رشوت کھانے کی خاطر، پیسہ بٹورنے کی خاطر یہ جو FIA ادارے ہیں، ہمارے پاس بہت سی فائلیں ایسی موجود ہیں FIA کی بھی، کہ یہ جو نام کے، یہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے نام پر یہ ایک لوگ دھبا ہیں، یہ ہماری ملک کی سالمیت کو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ ادارے رشوت کھانے کے چکر میں ان ملزمان کو پکڑتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں بھی جو ایجنٹ افراد تھے، خدا را میں یہی کہوں گا کہ ایجنٹ افراد آپ بھی تو کسی کے اگر بیٹے ہیں تو وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے جو اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اپنے 25 لاکھ 30 لاکھ بٹورنے کی خاطر ان کو غیر قانونی طور پر موت کے منہ میں آپ پھینکتے ہیں، ان کو ایسی کشتیوں میں سوار کراتے ہیں جو راستے میں ڈوب جاتی ہیں یا ڈبو دی جاتی ہیں۔ تو خدا را اب حکمرانوں سے بھی میری یہی کہ جی میاں شہباز شریف صاحب نے جی اس پہ نوٹس لیتے ہوئے سخت قانون بنانے کی کوشش کی ہے، تو کیا یہ سخت قانون صرف باتوں کی حد تک ہوگا یا ان کے ذمہ دار افراد کو عدالت میں لایا جائے گا؟ اور آئندہ کیا ایسا قانون بنے گا کہ ڈنکی لگانے والے اور یہ جو غیر مثلا قانونی کام ہے، جو ٹریفکنگ آف ہیومن ہے، جو انسانی اسمگلنگ کا کام ہے، کیا یہ اس پہ پابندی لگ جائے گی مکمل طور پر؟ میں کہتا ہوں کہ اگر انسانی اسمگلنگ کے کاروبار میں چاہے باہر جانے والے یہ افراد ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس میں ایجنٹ ہوں، دونوں کو گرفتار کر کے ان کو بھاری جرمانے اور ان کو جو ہے میں کہتا ہوں عمر قید کی سزا دینی چاہیے ان کو، تاکہ انہیں یہ سبق حاصل ہو۔ اتنے نوجوان اس دنیا سے چلے گئے، اگر آپ لوگوں کو اتنا شوق ہے آنے کا تو قانونی طور پہ کوشش کریں، اور قانونی طور پہ بھی آ کے ملک میں یہاں پہ آپ جو بھی یورپین کنٹریز میں کوئی درختوں کے ساتھ پیسے نہیں لگے ہوئے کہ آپ جائیں گے تو صرف پیسے وہاں سے اتارنے اور آپ کے بھر جائیں گی جیبیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے ملکوں میں اس وقت بہت برے حالات ہیں، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ پوری جمع پونجی جو لگا کے آتے ہیں یہ آپ شاید آپ 15 سالوں میں بھی نہ پوری کر پائیں۔ جو 25 لاکھ روپے لگا کے جا رہے تھے وہ شاید 25 سالوں میں بھی نہ کر سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، ایک تو غیر قانونی، پھر دوسرا یہ کہ حالات بہت ملکوں کے بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر آپ قانونی طور پہ آتے پھر چلیں آپ محنت کر کے کچھ شاید بن جائیں، لیکن غیر قانونی بندے کی کوئی جگہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ یہ یاد رکھ لیں، ڈنکی لگا کے آنے والے افراد یہ لکھ لیں، یہ بات 100% ٹرو ہے کہ 1% ان کے لیے کام کی جگہ نہیں ہے۔ منہ چھپاتے بھی پھریں گے، ان کو کوئی بندہ کام نہیں دے گا، کوئی کمپنی کام نہیں دے گی۔ اگر کوئی کمپنی کام دے گی تو وہ بھی کمپنی پہ جرمانہ ہو جائے گا، ان کی کمپنی بند کر دی جائے گی۔ اس ڈر سے کوئی بھی کمپنی کسی غیر قانونی بندے کو اٹلی، لیبیا، فرانس، ایون برطانیہ، امریکہ کہیں بھی کوئی کام نہیں ملتا۔ تو خدا را یہ دیکھیں میرے بندھے ہوئے ہاتھ، میں ہاتھ جوڑ کے نوجوانوں آپ سے، اور ماں باپ تو مجبور ہوتے ہیں، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ ان افراد کو کبھی بھی ڈنکی کے تھرو ان کو غیر قانونی نہ آنے دیں، اور نوجوانوں آپ نہ آئیں۔ خدا را اپنی زندگیوں کو داؤ پہ مت لگائیں۔ یہ غیر قانونی، یہ گنونا فعل، یہ انتہائی غلیظ کاروبار، اس میں کوئی نہیں بچتا۔ جب آپ اتنا کچھ دیکھ کے بھی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ صرف آپ کے پھر دماغ کی ایک میں کہوں گا کہ بے وقوفانہ ایک سوچ کا پہلو ہے کہ جسے آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی آپ لٹا دیتے ہیں۔ میں نے بہت سی مائیں روتی دیکھی اب اس واقعے کے بعد، یونان کشتی واقعے کے بعد۔ میرا خود ابھی بھی میں اس صدمے سے باہر نہیں نکل پایا اور نہ شاید اتنی جلدی نکل پاؤں۔ میرے فیملی کے افراد بھی اب یہ واقعہ سن رہے تھے تو وہ افسردہ ہو جاتے ہیں، ناشتہ کر رہے تو ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں، کیوں کہ دل ہی نہیں کر رہا ان چیزوں کو دیکھ کے کچھ صحیح طرح سے کام کرنے کو یہاں پہ۔ تو خدا را جن نوجوانوں کے گھروں میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے وہ اس درد کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا بیت رہی ہے، ہم بھی اس درد میں برابر کے شریک ہیں۔
کہ ان کی مائیں اپنے بچوں کو رو رہی ہیں، باپ اپنے بچوں کو، بھائی اپنے بھائیوں کو رو رہے ہیں۔ گجرات، جہلم، منڈی بہاؤدین، جتنے بھی شہروں کے میں نام لوں جو اس میں شامل تھے افراد، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن پیچھے اپنے بوڑھے والدین کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو روتا چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ابھی میں کل بھی ٹی وی پہ ایک ماں کا، ایک باپ کا بھی وہ افسردہ لہجہ اور وہ روتا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کتنی مصیبتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو جوان کیا، پھر اتنی محنت سے پیسہ کما کے پھر اس کو بھیجا۔ اور شرم آنی چاہیے ہماری حکومت کو، اور شرم آنی چاہیے یہ ایجنٹ افراد کو کہ یہ گنونا جرم، یہ انسانی اسمگلنگ، غیر قانونی، یہ سب کچھ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے واقعات ہو گئے ہیں، سب لوگ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، سب حکمران یہ ایک بیان دے کر پرچم سرنگو کر دیا جاتا ہے اور سوگ کا دن منایا جاتا ہے، ایک زبانی کلامی بیان دے دیا جاتا ہے صدر پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم آف پاکستان کی طرف سے، بہت سے وزراء کی طرف سے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ڈول ڈمکا دوبارہ شروع، خوشی کے شامیانے جو ہیں پھر سے وہ جو ہے وہ بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کا بیٹا، میں پھر اپنی زبان کو بند ہی کر لوں تو بہتر ہے، ہر کسی کا بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، اگر کوئی اس طرح جاتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ خدا را میاں شہباز شریف صاحب، آج اس تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے، یہ جون 2023 کا یہ واقعہ شاید کبھی بھی ہم نہ بھلا سکیں۔ تو یہ آج سے آپ وزیر اعظم صاحب ایک ٹھان لیں، قانون بنا دیں کہ جو یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے، یہ جو غیر انسانی اسمگلنگ ہے، یہ اب نہیں ہوگی پاکستان سے۔ اس پہ آپ قسم کھا لیں کہ نہیں ہوگی۔ جو ایجنٹ افراد ہیں، آپ کا یہ حرام کا پیسہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا، آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے اس کاروبار کو چھوڑ دیں۔ اور نوجوانوں، میں پروگرام کے آخر میں صرف آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کے میں 2 دفعہ اس طرح آپ سے میں گفتگو کی ہے، نہ کریں ایسے کام۔ آج سے آپ یہ وعدہ کر لیں کہ کبھی بھی غیر قانونی طور پر اس طرح ڈنکی لگا کے آپ کسی بھی ملک میں بحری جہازوں میں اس طرح سفر نہیں کریں گے، وہ آپ کو ورنہ پھر اسی طرح دہراتے ہوئے واقعات کو آپ کو مار دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو صرف پیسے سے پیار ہے، انسان سے پیار ہوتا تو یہ واقعہ آج رونما ہوتا ہی نہ۔ تو یہ تو آپ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ انسانی فعل نہیں، غیر انسانی ہے، انسانی سے محبت کا اس میں 1% بھی پہلو موجود نہیں تھا۔ کشتی ڈوب گئی یا اس کو ڈبا دیا گیا، یعنی کہ اس کو کہہ لیں کہ لوگوں کو مار دیا گیا یا ڈوب گئی، اب اس کی کہانی چلتی رہے گی۔ لیکن 100% ایسا ہی ہے کہ غیر قانونی طور پہ لوگوں کو کچھ بھی رستے میں کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ کام ہی غلط ہے، تو ہو سکتا ہے یہ کشتی کو بھی ڈبو دیا گیا ہو۔ تو لہٰذا آپ نوجوانوں، پروگرام کے آخر میں پھر کہوں گا کہ آج سے یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ میں آپ تمام لوگوں سے اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو غلط لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ہدایت دے، ہماری حکومت کو ہدایت دے، اس طرح کی غلط حرکات کرنے والے ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس واقعے میں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام نوجوانوں کی مغفرت ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو یہ دل خراج جو واقعے سے انہیں صدمہ پہنچا ہے، اس کو تمام واقعہ کو یہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اللہ تعالیٰ، کہ وہ اپنے اس غم کو بھلا سکیں۔ اور یہ واقعہ بھولنے والا تو نہیں، لیکن پھر کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ندیم حسین رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔